मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हक तो माफ कर देता है, लेकिन बंदे के हक को अल्लाह ताला माफ नहीं करता है। ऐसा गुनाह कि इंसान मस्जिद में दाखिल हुआ, अदब एहतराम का ख्याल नहीं रखा, आने के बाद नमाज जिस तरह पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ा, यहाँ नमाज को जिस तरह अदा करना चाहिए अदा नहीं किया, कुरान जिस तरह पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा, रमज़ान जिस तरह गुजारना चाहिए नहीं गुजार पाया, रमज़ान का जिस तरह ख्याल रखना चाहिए नहीं ख्याल रख पाया, रमज़ान की जैसे इबादत करनी चाहिए नहीं इबादत कर पाया। ये सब अल्लाह का हक है। अल्लाह से बंदा माफ़ी मांगेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। कह दे सुभान अल्लाह। अगर बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगेगा अल्लाह माफ़ कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इबादत नहीं करना, बस ये मकसद है कि पिछली जो गलती हो गई है, अगर बंदा अल्लाह से माफी मांगेगा, रब 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है, बंदा एक मर्तबा माफी मांगेगा अल्लाह माफ कर देता है। मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह, मैं तेरे गुनहगार बदकार जो तू जिससे मोहब्बत नहीं करता है, दुश्मनी करता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इशारा कर दिया कि जाओ उस जंगल में जाकर देख के आओ। मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे। उस शख्स को देखने के बाद दिल में ख्याल आया कि कैसा बंदा है कि अल्लाह इससे नाराज है। लौट आए। कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही वक्तों के बाद फिर दिल में ख्याल आया और अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह, मैं तेरे नेक बंदे वली बंदे को देखना चाहता हूं, तेरे दोस्त बंदे को देखना चाहता हूं। जब दिल में अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि जाओ जंगल में जाओ, वहां जाकर देख लें। वहां गए तो वही बंदा नजर आया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह ने इसे दुश्मन कहा और अब ये दोस्त क्यों हो गया। अल्लाह से दिल ही दिल में गुफ्तगू की, अल्लाह ने इल्हाम किया, अल्लाह ने दिल में ख्याल उतारा और कहा कि ए मेरे बंदे, ए मूसा, ये बंदा वो बंदा है कि जब घर गया
گھر جا کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی عورت نے یہ لفظ کہا کہ تو کیسا پاپی بندہ ہے، کیسے گناہگار بندہ ہے۔ اس کے دل میں چوٹ لگی، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے آہوازاری کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس انداز میں اس نے معافی مانگی کہ مجھے پیار آ گیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جتنے بندے بیٹھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرا رب سزا دینے والا بڑا محبوب رب ہے، بڑا پیارا رب ہے کہ ایک مرتبہ بندہ معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو قارون نے ایک عورت کے ذریعے الزام لگوایا۔ قارون نے ایک عورت کے ذریعے الزام لگایا۔ جب الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب دل میں تکلیف ہوئی موسیٰ کو تو الزام لگایا، موسیٰ کو جب پتا چلا کہ قارون نے یہ کیا ہے تو دل میں بہت تکلیف پہنچی، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو زمین کو جو حکم دے گا زمین وہ کر دے گی۔ موسیٰ جلال میں تھے، موسیٰ جلال کے اندر کہنے لگے کہ زمین قارون کو دھسا دے۔ قارون آدھا دھسا، تھوڑا دھسا، تو قارون نے دیکھا کہ میں دھس رہا ہوں تو معافی مانگنے لگا، رونے لگا۔ موسیٰ جلال میں تھے، کہا کہ دھس جا، تو اور دھس گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی کہ چھوڑ دے مجھے اور میں معافی مانگتا ہوں تم سے، لیکن پھر موسیٰ جلال میں تھے، کہا کہ انہیں دھسا دے زمین، تو مکمل قارون دھس گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا اے میرے پیارے موسیٰ کہ تو جلال کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ دھس جا، 3 مرتبہ کہا، وہ دھس گیا، اگر وہ 1 مرتبہ مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا، 1 مرتبہ مجھے پکارتا میں اسے معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا پیارا رب ہے، بہت پیارا رب ہے، بہت محبوب رب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیتا ہے، حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایک شخص جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، عیاشی میں زندگی گزارا، گناہوں میں زندگی گزارا، غفلت میں زندگی گزارا، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، منہ میں دانت نہیں، آنکھوں سے برابر دکھتا نہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے صحیح معنی میں، پیروں میں راشا طاری ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو بچے نے دھکے مار کے نکال دیا، ابو گھر سے نکلو، تمہاری کھانسی کی وجہ سے گھر میں نیند نہیں آتی ہے، کیا خاص کرتے ہو، مانگ کرتے ہو، دھکے مار کے جیسے ہی اس کو نکالا، پوری زندگی رب کو ناراض کرنے والا، پوری زندگی رب کی نافرمانی کرنے والا، ایک وقت بھی اللہ کو اس نے یاد نہ کیا ہو، اور حال یہ ہو گیا ہو کہ آنکھوں کی روشنائی کمزور، زبان بالکل بات نہیں کر پاتا ہو صحیح معنی میں، منہ میں دانت نہ ہو، ہاتھ بالکل کام نہیں کرتے ہو، کمر جھک گئی ہو، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہو اور پیروں میں راشا طاری ہو گیا ہو، بچے نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا کہ ابو نکل جاؤ، اب یہ بندہ لاٹھی ٹیک کر گھر سے نکلتا، دل میں یہ خیال آتا کہ اب میں جاؤں، میرے پاس اب کوئی در نہیں ہے، ایک ہی در ہے، جا کر میں اس سے معافی مانگوں۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تیرے آنے میں دیری ہوگی، میں اس سے پہلے تجھے معاف کر دیتا ہوں، بندہ تیرے آنے میں دیری ہوگی، اس سے پہلے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سب کی امیدیں بن گئی، نہیں بن گئی؟ اللہ پیارا رب ہے کہ نہیں پیارا رب ہے؟ ہم نے اللہ کو یہ سمجھا کہ اللہ بہت غصے والا ہے، نہیں، اللہ بہت محبوب، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بندہ 1 مرتبہ معافی مانگے، اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ آؤ دل ہی کے دل سے، آپ کی آنکھوں کے آنسو بہت قیمت رکھتی ہے، دل ہی دل میں یہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ایک بار پھر کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے دل کی گہرائی سے معافی مانگی ہے، میں حلفیہ کہوں گا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ بس دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تو بہت پیارا ہے،
اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ بندے کا حق معاف نہیں کرتا، بندے کا حق معاف نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کو ستایا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو تکلیف دی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو پریشان کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد میں اٹھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد جیسے ہی تہجد میں دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اٹھے، عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، محبوب کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارے محبوب کہاں جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ کیا تیری آنکھ کھل گئی؟ تو کہا کہ جی آنکھ کھل گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا تہجد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حمیرہ کیا بتاؤں، میں تہجد کے لیے جا رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے میری حمیرہ کو تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کہیں میرے تہجد کو بھی قبول نہ کرے۔ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا، بندے کا حق معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے، ایک بات اور بتلاؤں، ذرا امید اور جگاؤں آپ لوگوں کی، سنیں گے آپ کے دل کے غیر کانوں سے۔ اگر بندہ خوب نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے، کسی کے حقوق آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو ماں کا حال کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ماں بچہ اگر کسی کو ستا کر آئے اور اس پر قانون آ جائے کہ اس کو اب سلی پر لٹکایا جائے گا تو ماں بار بار دوڑ لگائے گی اور بچے سے جا کر کیا کہے گی، اور لوگ اس شخص سے جا کر کیا کہے گی، میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، کہے گا نا بچہ، ماں کہے گی نا میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے معاف کر دیتا۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اتنا پیار کرے گا کہ کل قیامت کے دن اگر نیک بندہ زندگی گزار کر آیا، اگر بائی چانس اس سے غلطی ہو گئی، اگر کسی کی خطا ہو گئی، معافی نہیں مانگ پایا، تو کل قیامت کے دن جیسے ہی پل صراط کے اوپر سے وہ شخص گزرے گا اور جیسے ہی وہاں پہنچے گا اور جس کا حق مارا وہ بھی وہاں پہنچے گا، اللہ اس کو جنت سامنے دکھائے گا اور اس شخص کو جنت دکھائے گا جس کا حق مارا گیا ہوا تھا، اس کو جنت دکھائے گا اور کہے گا تجھے جنت میں جانا ہے۔ وہ کہے گا جنت کو دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ جیسے افطار کے موقع پر انسان کیسا ہوتا ہے کہ جیسے روزہ سامنے تو کھولنے کی طلب ہوتی ہے کہ جلدی اذان ہو اور میں منہ میں ڈالوں، جلدی اذان ہو منہ میں ڈالوں، یہ انسان کی طلب ہوتی ہے۔ تو جنت کو دیکھ کر انسان تڑپے گا کہ زندگی بھر میں تڑپتا رہا، زندگی بھر روتا رہا، آج جنت سامنے ہے، اللہ مجھے جلدی جانے دے۔ تو اللہ کہے گا دیکھ یہ بندہ سامنے ہے، تو اس کو معاف کرتا ہے کہ نہیں معاف کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں، مجھے جلدی جنت میں جانے دے۔ تو اللہ کہے گا جا تو بھی جنت میں چلا جا، تو بھی جنت میں چلا جا، اس نے تیرا حق معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، انسان نیکی کی زندگی گزارے، نیکی کی زندگی گزارے اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کل قیامت کے دن سب کو اپنا اپنا حق ادا کرنا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ کے ہاں سب کا حساب ہوگا۔ کسی نے حق مارا ہے تو اس کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں نے آپ کو کچھ ستایا ہو یا میرے ذریعے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا محبوب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی اگر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے لے۔ ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھے تھے، زاروں قطار رونے لگے۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے، بہت قریب تھے نبی علیہ السلام سے، سمجھ گئے کہ میرے نبی کے جانے کا وقت آ چکا ہے، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ اسی لیے ابو بکر کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دو اور سامنے کانچ کو کھڑا کر دو، نبی علیہ السلام کا جو عکس کانچ میں پڑتا ہے وہی ابو بکر صدیق ہے۔ اتنی مشاہدت تھی ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ساروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا
کہ کوئی ہے بدلہ لینے والا، بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا، اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ایک غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا، ایک تو ہماری تھی، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آنے دو۔ صحابہ رونے لگ گئے کہ کیا ہو گیا تجھے معلوم ہے کہ تو کس کے پاس جا رہا؟ محمد عربی جناب ایک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن اتر پڑے، جو رستے پہ نکل آئے تو پتھر بھی اٹھے اسے سلام پیش کریں، جو اگر رستے پہ سے کسی جگہ آرام کریں، درخت آئیں دیکھیں زیارت کر کے چلا جائے، کون ہے؟ آقا انعامدار جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے نہ رکھو، اسے آنے دو۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ آگے بڑھنے لگا۔ صحابہ نے کہا تجھے معلوم ہے تو کس سے بدلہ لے رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اسے نہ روکو، اسے آنے دو، میں کل قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، میں یہی بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کون ہے؟ محمد ہے۔ حال کیا ہے؟ تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آجا تو بدلہ لے لے۔ وہ قریب آیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ ذرا دیکھ تو صحیح کون ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اسے نہ روکو۔ وہ قریب آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ضرور بدلہ لے لیجیے۔ تو کہا اللہ کے رسول جس وقت آپ نے بدلہ لیا تھا اس وقت میرے بدن پر چادر نہیں تھی، اس وقت آپ نے ٹوہ مارا تھا، میرے بدن پر چادر نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ، محبوب ہو تو ایسا محبوب ہو، چادر نکالا اور چادر نکال کر کہا آجا تو بدلہ لے لے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی بھائی ذرا رک تو جا، معلوم ہے کہ ہے کون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہ روکو۔ وہ شخص پیچھے کی طرف آیا اور پیچھے کی طرف آ کر چمٹ گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کہاں بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ کے منڈے کے درمیان مدے کے درمیان مہر نبوت ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اسے چومنے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج یہ موقع مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی کو تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ میرا محبوب ان سے کیا کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اس کے باوجود میرا محبوب کا حال کیا ہے کہ میرا محبوب کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی کہ اگر کسی کو میں نے ستایا ہے مجھ سے بدلہ لے لے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندے خدا کا مزاج بھی ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جا کر اس سے معافی مانگ لیں، اس کو جا کر کہہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ آج اس کا آخری دن ہے، کل جانے والا ہے، اس لیے عاجز ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری زبان کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میرے بول کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس لیے عاجز درد دل کے ساتھ آپ سے بھی کہتا ہے کہ آپ اس عاجز کو معاف کر دیں۔ اگر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لینے کے لیے بھی آپ تیار ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، ورنہ تو عاجز یہ کہتا ہے کہ آپ اس عاجز کو معاف کر دیں۔ اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہے، اللہ کے ہاں کوئی شخص کسی کو اللہ کے ہاں جواب نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں مشکل ہے۔ اس لیے عاجز سب سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی زبان سے کوئی لفظ کہہ دیا ہے، برا بھلا کہہ دیا ہے، یا چلتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچ گئی، میں سب سے درد مندانہ انداز میں درخواست کرتا ہوں اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس عاجز کو معاف کر دیں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی یہ بندہ درخواست کرتا ہے کہ آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے ضرور معافی مانگیں، ملاقات کریں اور کہیں کہ کوئی غلطی ہو، اس لیے کہ رمضان بھر کی محنتیں صرف تکلیف کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہر انسان نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے معافی ضرور مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے عاجز کہتا ہے آپ لوگ اس عاجز کو معاف کریں گے کہ نہیں معاف کریں گے؟ تیار ہے؟ اگر بدلہ لینا چاہے تو تیار ہے، یہ عاجز اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس عاجز کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ سے الحمدللہ کوئی تکلیف اللہ ہمارے دل میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں، ہم سب کو معافی کر کے چل رہے ہیں۔ ہمارا دل تو یہ خیال کرتا ہے
روزانہ اس حدیث کا مزاج ہے، رات کو سوتا ہے سب کو معاف کر کے سوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ کسی سے کوئی لڑائی ہے نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، سب کو معاف ہے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، اور آپ کی یہ امید جاگ جائے گی کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اعمال کو نہ چھوڑیں، خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں، اس میں غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔